अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू वअरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माऊन अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। यानी क्या, और हल हम मायने हैं। अलम तरा के अंदर भी वही था और सेम है यहाँ भी। अराइत, वहाँ अलम तरा था, क्या तुमने नहीं देखा। यहाँ है अराइत, क्या तूने देखा। फ़अलता के वजन पर राइत, रा यानी देखना, तो क्या तूने देखा। अल्लज़ी, वो जो, सिंगुलर, युकज़्ज़िबु, जो झुटलाता है। कज़्ज़ब यानी झुटलाना, बिद दीन, दीन के साथ, यानी दीन को झुटलाता है। ठीक है, दीन से दो चीजें मुराद है। एक तो सूरह फातिहा में जो दीन पढ़ा था हमने, मालिकी यौमिद्दीन, यानी हिसाब किताब, तो हिसाब किताब को झुटलाता है। और दूसरा दीन जो दीन इस्लाम है, पूरे इस्लाम का सिस्टम जो है, उसको झुटलाता है। तो दोनों मुराद हो सकते हैं। क्या तुमने देखा उस शख्स को। देखा मतलब ऑब्वियसली जैसे अलम तरा में भी था, तसव्वुर किया उस शख्स के बारे में जो झुटलाता है। अच्छा, इनकार करता भी नहीं है, झुटलाता है। एक होता है इनकार करना, और एक होता है कि एक्टिवली झुटलाना उसको, कि नहीं ये है ही नहीं। यानी वो खुद भी उसको नहीं मानता और दूसरों को भी कन्विंस करने के पीछे पड़ता है कि वो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें अक्सर जो है वो हिसाब और किताब की तरफ ज्यादा जाती है। तो दीन से मुराद हम यहाँ वो लेंगे कि आखिरत को झुटलाता है। क्यों झुटलाएगा आखिरत को? क्योंकि आखिरत आएगी तो उसके लिए जो है वो लाइफस्टाइल जैसे जी रहा है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए वो अपने आप को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए आखिरत को ही झुटलाता है कि नहीं ऐसा कोई दिन ही नहीं आएगा। मैं ज़्यादा तफसीर में नहीं जाऊँगा, ठीक है, तर्जुमे पे फोकस करेंगे। फ़ज़ालिका लज़ी यदूल यतीम, फ तो ज़ालिका दैट वो, अल्लज़ी वो जो, यानी ये आदमी के बारे में अभी डिस्क्रिप्शन है। तो वो शख्स है जो यदू उल यतीम, यदू यानी धक्का मारना, धित्कारना, एकदम घीन से, गुस्से से किसी को धक्का जब मारा जाता है उसको यदू कहते हैं। अल यतीम, यतीम को धक्का मारता है। यतीम को क्यों धक्का मारता है? यतीम एक सिंबॉलिक चीज है, यानी सबसे कम हस्ती वाली कोई शख्स है सोसाइटी का, जो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, डिप्राइव्ड है, जिसकी कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है। यानी ऐसे इंसान को धिक्कारता है जो जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है ना। तो जरूरी नहीं है सिर्फ यतीम हो, यतीम को एज अ रिप्रेजेंटेशन है ये। तो वो तकब्बुर में या जो भी है वो यतीम को धिक्कारता है। यतीम वो हस्ती होती है सोसाइटी की जो सबसे ज्यादा हमारी एम्पैथी की मुस्तहिक होती है ना, उसका कोई नहीं है, यतीम है वो। तो उसके प्यार मोहब्बत और उसके सर पे हाथ फेरने के बदले उसको धिक्कारता है कौन? जो आखिरत के सजा, जजा और सजा से इनकार करेगा। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो नहीं उभारता, और नहीं उभारता, एनकरेज करता, अला किस चीज पर? तामिल मिस्कीन, मिस्कीन के ताम पर। मिस्कीन यानी एकदम जो गरीब फटेहाल हो, उसके खाना खिलाने पर। यानी खुद तो खिलाएगा ही नहीं, लेकिन दूसरों को भी नहीं उभारेगा। यानी मान लीजिए रमजान राशन किट वगैरह का कोई मैसेज आ गया कि जो है वो जमात तकसीम कर रही है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, तो उसको फॉरवर्ड भी नहीं करे। ठीक है, तो ये एक्चुअली साइकोलॉजी ये होती है कि मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को भी नहीं बताऊंगा ये चीज करने के लिए, क्योंकि वो आखिरत के दिन से ही जो है वो झुठला रहा है उसको। यानी एक ये नफ्सियात अल्लाह जो है वो एक पिक्चर खींच रहे हैं ऐसे इंसान का जो आखिरत को झुठलाता है तो वो कैसा होता है। ठीक है, तो क्या तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत को झुठलाता है, जजा और सजा को एक्चुअली। तो ये वही शख्स है जो यतीम को धिक्कारता है, यानी उसको, उसकी कैरेक्टर स्केच देखिए आप। और नहीं उभारता किस चीज पर? मिस्कीन को खाना खिलाने पर, लोगों को नहीं उभारता, है ना। सूरह अस्र में हमने क्या पढ़ा? वतवासौ बिल हक, एक दूसरों को हक की तलकीन करते हैं। यहाँ ऑपोजिट है उसका,
نہیں ابھارتے ہیں یتیم کے کھانا کھلانے پر. فویل للمصلین، تو یعنی تو، ویل یعنی لعنت ہے نا، پہلے گزرا تھا ویل یعنی لعنت. المصلین، للمصلین، لی یعنی لیے، اور المصلین یعنی نماز پڑھنے والوں پہ، صلات. تو لعنت ہو نمازیوں پہ. اب عجیب بات ہے نا، لعنت ہو نمازیوں پہ، تو یہاں ہم رک نہیں سکتے، لام الف ہے، آگے پڑھنا پڑے گا ورنہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہو جائے گا وہ لعنت ہو نمازیوں پہ. کن نمازیوں پہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یہ ایک سینٹنس ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ جو، ہم یعنی وہی وہ جو ہے نا، ہم کے وہ کیا ہوا، حصر آ گیا یعنی ریسٹرکٹ ہو گیا. ان متعلق، صلاتہم ان کے صلات کے متعلق، ان کی نمازوں کے متعلق. ساہون، ساہون یعنی نیگلیجنٹ ہے، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے ہے نا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. یعنی ایسے نمازیوں پہ لعنت ہو جو پنکچوئل نہیں ہے نماز کے تعلق سے، ریگولر نہیں ہے، کبھی پڑھ لیے جمعہ کی پڑھ لیے، کبھی موڈ ہو تو پڑھ لیا، کسی کے ساتھ ہے تو پڑھ لیا. تو ایسا کیوں کرے گا آدمی؟ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے نماز بھی، اور تمام عمل بھی آئے گے اس میں کیونکہ اسپیسیفائی نہیں کیا اللہ نے. الذین هم، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ لوگ، یراؤون یہ وہی را ہے جو اوپر آیا رایت الذی کے اندر، یراؤون وہ دکھلاوا کرتے ہیں. ریاکاری آپ نے سنا ہوگا اردو میں، وہی ہے ریا، را. وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں ہے نا. ایک کیلا بھی دے گے ہاسپٹل میں جا کے، 4 لوگ مل کے دے گے اور ایک فوٹو کھینچے گے اس کے اندر. تو ایسے لوگ، اور نماز بھی جو ہے دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون، منع کرنا، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں منع کرنا. تو منع کرتے ہیں، وہ لوگ منع کرتے ہیں ہے نا، یفعلون، یفعلون کے وزن پر. تو وہ لوگ منع کرتے ہیں المعون، معون یعنی بہت چھوٹی سی چیز، کسی نے نمک مانگ لیا، ایک گلاس پانی مانگ لیا، اس کو بھی منع کریں گے. یعنی ان کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی کی چھوٹی سی چیز بھی جو ہے، وہ کسی کوئی رکشہ سے اترا، اس نے تھوڑا چھٹا مانگ لیا آپ سے، اتنا بھی نہیں دے سکتے ہے نا، نہیں دینا. تو دل چھوٹا ہے. دیکھیے بیسیکلی اسلام، آپ پورا قرآن پڑھو تو یہی ہے کہ بڑا دل والا ہونا چاہیے آدمی نے، ہے نا، قلب سلیم ہونا چاہیے اس کا. قلب سلیم کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن. تو یہ کیریکٹرز کے جیسے انسان کا ہے جو چھوٹے دل والا ہو. تو ایسے آدمی کی نماز بھی کوئی مطلب نہیں رکھتی، کیونکہ نماز ہے ہی اس لیے تاکہ جو ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر کی طرف کھینچ سکے. اقیموا الصلاۃ للذکر ان الصلاۃ تنہون عن الفحشاء والمنکر. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہے، یا تقوی ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، تم پہ عبادت اس لیے ڈالی گئی ہے، مقرر کی گئی تاکہ تم متقی بن سکو. اگر متقی نہیں بن پا رہے تو اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ویل ہے اس کے لیے. ہم نے پچھلے بار ڈسکس کیا تھا، ویل جو ہے وہ لعنت بھی ہے اور جہنم کی ایک گھاٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس کی تفسیر میں اگر جائے گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں ہلکا ہلکا آپ کو بتاتے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بات کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سورہ کوثر بچہ بچہ جانتا ہے، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک ہم، انا. اچھا، یہ مد جو آتا ہے نا، یہ گرامیٹیکلی کچھ نہیں ہے، یہ صرف تلاوت کے لیے، اس کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے. یہ انا آپ نہ پڑھو اور انا پڑھو تو بھی مطلب ایک ہی ہوگا. مد ہے نا اس پہ، انا آتیناک. تو آتینا ہم نے عطا کیا، کو تجھے، کس کو؟ اگر سنگولر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن ان سے مخاطب ہے. تو انا، بے شک ہم نے، یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، آتیناک تجھے عطا کیا. کیا کیا؟ الکوثر، کثیر، بہت ساری بڑی نعمت. ٹھیک ہے، اسے حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، اور بہت کثیر چیزیں تمہیں عطا کی، بلیسنگز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. صلی، تو یعنی تو، صلی نماز پڑھو، لی ربی کا تمہارے رب کے لیے، وہ ان ہر، ہے نا، میں نے الف کے نیچے زیر کیوں لگایا؟
کیونکہ ہا کے اوپر زبر ہے. وہ رول یاد ہے آپ کو؟ الف کے نیچے کیا لگے گا؟ اگر ہا کے اوپر زبر ہے تو الف کے نیچے زیر. ہا پہ زیر ہوتا تو الف کے نیچے بھی زیر ہوتا, اور ہا پہ پیش ہوتا تو الف پہ پیش لگ جاتا. تو الف پہ یا تو زیر لگے گا یا پیش لگے گا, اللہ یہ کہ الف کے آگے لام آ جائے تو وہ ہمیشہ ال ہی ہوگا, تو تب الف کے اوپر زبر لگے گا. الف پہ زبر صرف تب لگے گا, الف ساکین پہ زبر صرف تب لگے گا جب آگے لام ہو. اگر آگے لام نہیں ہے تو آپ کو تھرڈ لیٹر دیکھنا پڑے گا. اس میں تھرڈ لیٹر کیا ہے؟ ہو ہے, تو ہو کے اوپر زبر, اس لیے الف پہ زیر آئے گا. آپ ونہر بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن ونہر کوئی مطلب کوئی ورڈ نہیں ہے. ونہر وہ الگ ہے, اور انہر ہے نا. انہر کیا ہے؟ قربانی دینا. تو قربانی دو. فصلی تو تم نماز پڑھو, فصلی لی ربی کا تمہارے رب کے لیے, وہ انہر اور کیا کرو؟ قربانی دو. ہم نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تو شکرانے کے طور پہ تم کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی دو. ان شانیہ کا ہوا الابتر, ان بے شک شانی, شانی جو ہے وہ دشمن کو کہتے ہیں. شانیہ کا تیرا دشمن, تیرا دشمن کیا ہے؟ ہوا, تیرا دشمن ہی ہے نا. ہوا آ گیا, ہوا کی ضرورت نہیں تھی دیکھا جائے تو. ان شانیہ کل ابتر ہو سکتا تھا. ہوا وہی ابتر ہے. ابتر کہتے ہیں دم کتے کو, کوئی جانور کی دم کٹی ہوئی ہو. اس سے پھر جو ہے امپلائڈ میننگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, تو جو نام لیوا رہتا ہے نا انسان کا, اپنے بیٹے سے جو ونشج چلتا ہے, تو دم کٹا یعنی وہ شخص جس کی کوئی نر اولاد نہ ہو, نارینہ اولاد نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ اس کا نام آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا جاتا تھا مکہ میں, مکی صورت ہے یہ, کہ تمہاری 4 بیٹیاں ہے اور کوئی بیٹا ہے نہیں, جو تھے وہ بھی جو ہے وہ انتقال کر گئے, ہے نا. تو ایک بیٹا ہوا تھا مدینہ میں بھی, ہے نا, ابراہیم, لیکن یہ تب کی بات نہیں چل رہی, اور ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا بہرحال بچپن میں ہی. لیکن فی الحال یہ جب صورت نازل ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, بیٹا کوئی نہیں تھا. تو قریش جو ہے وہ یہ تانا دیتے تھے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ نام لیوا نہیں ہوگا, آپ بس ہو اور آپ کے انتقال کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب مسلمانوں نے دیا ہے. مسلمانوں نے کثرت سے اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھنا شروع کر دیا. آج بھی ہم میں سے جو ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یا تو نام ہی محمد یا احمد ہے, یا ان کے بچوں کا نام جو ہے, بچوں کے نام کے ساتھ جو ہے انہوں نے محمد یا احمد لگایا ہے نا. اور یہ اتنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام پایا جاتا ہے وہ محمد ہے. یہاں تک کہ یورپ میں, اسپیشلی یو کے میں, سب سے زیادہ اگر بچوں کا کوئی نام پایا جاتا ہے تو وہ محمد ہے. تو کیونکہ یا تو ہے ہی محمد, یا کسی نام کے ساتھ محمد ابرار, محمد افضل, یا جیسے زین الدین احمد, یا اور کوئی احمد, ہے نا. تو اس کا جواب جو ہے مسلمانوں نے دیا کہ کسی کا نام لیوا, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ رفعنا لک ذکرک, اللہ نے ان کا نام بلند کیا ہے نا. ابو جہل کے کتنے بیٹے تھے؟ ابو جہل کا نام کون لیتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہ ہونے کے باوجود ان کا نام جو ہے وہ, تو آدمی کی لیگیسی اس کے نام سے نہیں ہوتی, قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں, یا مطلب اس کے بیٹوں سے نہیں ہوتی, سوری. تو ان اعطینا کا الکوثر, یہ کل کوثر جو ہم پڑھتے ہیں, کل کوثر کچھ نہیں ہوتا, کل کچھ ورڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان نہ بے شک ہم نے آتینا کا تجھے عطا کیا, الکوثر, کوثر عطا کیا, فصلی تو نماز پڑھ تیرے رب کے لیے, اور قربانی دے. مطلب تم اپنی عبادت میں لگے رہو, تم ٹینشن مت لو کسی چیز کا, اللہ نے تمہیں بہت کچھ دے کے رکھا ہے, تم ان کے تانوں اور طنز کا جو ہے وہ ہیڈیک مت لیا کرو. ان شانیہ کا هو الابتر, بے شک جو ہے وہ تمہارا جو یہ ہے دشمن ہے وہی ابتر ہے, وہی ایسا ہے جس کی جو ہے وہ لیگیسی آگے نہیں بڑھے گی. ابو جہل ہے یا امیہ بن خلف ہے, کون نام لے رہا ہے ان کا آج, ہے نا, لعنت ہی بھیجتے ہیں ان کے اوپر. اور اچھا, عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ کعبہ پہ جو ہے وہ پوئم آف دا منتھ یا پوئم آف دا ویک لگائی جاتی تھی کعبے کے دروازے پہ. تو یہ 3 آیات ہے دیکھیے, اور بہت چھوٹی آیات ہے, ہمارے بچے کو یاد ہے یہ, ہے نا, یہ لگا دی گئی تھی. اور نیچے کسی نے لکھا تھا لا ھذا کلام البشر, ہے نا, ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونھر ان شانیک هو الابتر,
لا ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ کعبہ پہ اپنی پوئمس لگانا چھوڑ دیا قرآن کی نزول کے بعد، کیونکہ کوئی میچ ہی نہیں کر پا رہا تھا اس سٹینڈرڈ کو۔ قرآن پوئٹری نہیں ہے، لیکن وہ اس جو لٹریچر ویلیو ہے اس کو پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے، سائڈ نالج۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ قرآن، یہ جب سورت ہم پڑھے تو اس پس منظر میں پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ ہے بہت چھوٹی سورت لیکن ڈیپتھ بہت ہے اس میں۔ سورہ کافرون، قل کہہ دو، سنگولر ہے، قل کہہ دے، ٹھیک ہے۔ قولو یعنی پلورل ہو جائے گا، ایک آدمی سے کہا جا رہا ہے تو ایک آدمی بائی ڈیفالٹ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، یا اے، ایھا بھی ایڈریسنگ کا ہی ہے، یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو، اے کافرو، سن لو۔ لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، افعلو، ٹھیک ہے، افعلو نفعلو، میں عبادت کرتا ہوں، نفعلو، نعبدو کیا ہوگا، ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو بھی یوز ہوتا ہے، اعبدو نعبدو۔ تو لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، ما جو، تعبدون تفعلون تم عبادت کرتے ہو جس کی، تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا اور نہیں، انتم، اچھا کافر ہے تو عبادت کس کی کرے گا؟ مشرک عبادت کرے گا نا، کافر پھر اپنے جو ہے ہوائے نفس کی کرے گا، یعنی اپنے ٹیمپٹیشنز، اپنے ڈیزائرز کی، یا اللہ کا کافر ہے تو کسی اور بتوں کی کرے گا، تو جو بھی ہے سب اس میں شامل ہے۔ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا اور نہیں، انتم، انتم تو تم سب، عابدون عبادت کرتے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں، انا میں، عابدم نہ میں عابد ہوں، نہ میں جو ہے وہ عبادت گزار ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت گزار ہو، جس کے تم ورشپرز ہو، ولا اور نہیں، انتم تم سب، عابدون عبادت کرتے ہو یا کرو گے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تیسری آیت اور پانچویں آیت بالکل سیم ہے، دیکھیے آپ کی اسکرین پہ تیسری اور پانچویں آیت بالکل سیم ہے۔ تو اکثر لوگ ترجمہ کرنے کے وقت ایک کو پریزنٹ ٹینس میں کرتے ہیں اور ایک کو فیوچر ٹینس میں کرتے ہیں، نہ یا مطلب نہ تو میں، نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں کرتا ہوں، نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی دیکھیے انگلش میں جو لکھا ہوا ہے باریک پرنٹ میں، نور آر یو ورشپرز آف واٹ آئی ورشپ، اور پانچویں میں ہے نور ول یو بی ورشپرز آف واٹ آئی ورشپ، جبکہ الفاظ سیم ہے لیکن مضارع کے اندر دونوں کا پہلو آتا ہے، اس لیے دونوں چیزیں آتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ رہے ہو، کہہ دو اے کافرو، کہہ دو اے کافر لوگو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگوں سے کہہ دو، کل یا ایھا الکافرون، کہہ دو او ڈس بلیورس، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت گزار ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دینی، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا سسٹم تم جانو، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ لوگ اکثر جو ہے اس آیت کو کوٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، تو ہمیں تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، چلو ساتھ میں رہ گے۔ یہ آیت وہ نہیں کہہ رہی، یہ آیت برات کی آیت ہے۔ تم جاؤ، تم اپنا دین پریکٹس کرو، تمہیں جو کرنا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ہمارے دین پہ چلیں گے۔ یہ برات کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پس منظر اور وہ سب کو بھی اگر آپ دھیان میں رکھو تو اعلانیہ جو ہے وہ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے مکہ میں اس آیت کو بلند کیا تھا، لکم دینکم تم جانو تمہارا سسٹم، ولی دین، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا دین، میں نے پہلے ایسے ترجمے سنے تھے، مبارک کا مطلب ہوتا ہے جس میں برکت ہو، ہے نا، تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے تمہارے دین کے اندر؟ تو ایسے ترجمے نہیں کرنے چاہیے، یہاں برکت کا کوئی ورڈ بھی نہیں ہے اور آ بھی نہیں سکتا۔
تو لکم دینکم تمہیں تمہارا دین، ولی دینی مجھے میرا دین. کلیئر ہے؟ سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جب، اذا مطلب جب، جاء جا مطلب آنا ہے نا، عربی میں جا کا مطلب آنا. نصر اللہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جب آ جائے، اللہ کی نصرت آ گئی ہے نا، جا ہے مطلب پاسٹ ٹینس ہے. والفتح اور فتح آ گئی. یہ بالکل آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے پوری کی پوری. اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی ہے لیکن یہ بالکل آخری صورت ہے پوری. جیسے سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اس کے پہلے کچھ آیات نازل ہو چکی تھی الگ اور مدثر کی. تو جب آ چکی اللہ کی نصرت اور فتح، یعنی فتح مکہ بھی ہو چکا، تبوک ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، اب آخری وقت ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد بھی آ چکی جس کا وعدہ اللہ نے جو ہے وہ کیا تھا، اور فتح بھی آ چکی، فتح مکہ یا ساری فتح. فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے. فوج سے جتنے الفاظ آتے ہیں عربی میں وہ کھولنے پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے. تو جب فتح آ چکی، ورأیت، واپس رأیتا آ گیا. دیکھیں ابھی ہم نے رأیتا پڑھا تھا، رأیت الذی یکذب بالدین. وہ اور رأیتا تم نے دیکھا، الناس لوگوں کو، یدخلون یفعلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی دینی فی ان دین اللہ اللہ کے دین میں، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہوتے ہیں. افواجا، افواجا یعنی فوج در فوج، فوج جو کہتے ہیں نا ہم اردو میں. تو جب آ چکی اللہ کی نصرت اور فتح، اور تم دیکھو کہ لوگ جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. یعنی فوج در فوج کیوں داخل ہو رہے تھے؟ کیونکہ عرب کے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے انتظار میں کہ قریش جیتے گے یا یہ مدینہ کے مسلمان جیتے گے. اور فتح مکہ کے بعد اور ساری چیزوں کے بعد جب ڈسٹ سیٹل ہو گیا، تبوک بھی اپنا طائف بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، تو قریش تو مین سینٹر تھا مکہ. تو جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار اس کا آ گیا مکہ کا، اور طائف بھی آ گیا جو ٹوین سٹیز تھی، تو پھر وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھنے والے لوگ جو ہے وہ فوج در فوج جو آنے لگے. اس لیے جو آخری سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا، اس کو جو ہے وہ عام وفد کہا جاتا ہے، عام وفود کہا جاتا ہے. عام یعنی سال، وفود یعنی وفود کا سال. طے ور طے جو ہے وہ الگ الگ قبائل سے لوگ آتے جا رہے تھے اور اسلام قبول کرتے جا رہے تھے. تو یہ سال ہی عام الوفود کہا جاتا ہے. تو اریت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی مشن سکسیسفل ہو گیا تمہارا، ہے نا. 23 سالہ جو مشن تھا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ اب سکسیسفل ہو گیا. کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور لوگ جو ہے وہ فوج در فوج جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرو اب؟ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ جشن بنایا جاتا ہے، پارٹی دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو تسبیح کرو بھی حمدی، حمد کے ساتھ، ربی کا تمہارے رب کی، ہے نا، وَاسْتَغْفِرْهُ اور استغفار کرو، ہے نا. انہ کان توابا، بے شک وہ ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والا. یعنی ہیوملٹی آنی چاہیے کتنے بھی بڑی فتح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتح ہے صرف مکہ ہی نہیں، جو کارنامہ ہے وہ ان پیرللڈ کارنامہ ہے. مطلب اگر کسی کو فخر کرنے کا کوئی جسٹیفیکیشن ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا. ان سے بڑا کارنامہ کسی نے اچیو نہیں کیا ہے. لیکن وہ پورے کارنامے کو اچیو کرنے کے بعد بھی اللہ کیا تعالیٰ کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ فَسَبِّحْ، تو جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ پاکی بیان کرو. سبح یعنی ایکچولی کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیے، سوئم کرتے ہیں نا جو لوگ، سوئمر ہوتا ہے تیراک، اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اب وہ پانی کی بالکل سطح پہ ہوتا ہے نا، پورا مان لیجئے کہ سمندر ہے، نیچے گہرا پانی ہے، لیکن وہ اس کے سرفیس پہ ہے. یعنی وہ اس پورے پانی سے جو ہے وہ بچا ہوا ہے، وہ اگر نیچے چلا گیا تو ڈوب جائے گا. تو ہی از اوور اینڈ اباؤ دا واٹر. تو اللہ از اوور اینڈ اباؤ یہ ساری خامیاں یا یہ دنیاوی لذتیں یا وہ ساری چیزیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے، تو اس کا وہ امپلائڈ میننگ ہے. اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ از اوور اینڈ اباؤ آل دیز تھنگس. اللہ یہ سب سے بہت اوپر ہے.
اس لیے انگلش میں پھر گلوری بی ٹو گاڈ آتا ہے، انگلش میں یہ نہیں آتا کہ اللہ از پیور آف آل دیس تھنگس. تو سبحان اللہ کہو کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کرو کہ اللہ جو ہے وہ یہ ساری چیزوں سے، ساری کمیوں سے، انکیپیبلٹیز سے، یا وہ جو بھی جو ہے وہ کمیوں سے جو ہے وہ پاک ہے، یعنی اس کے اوپر ہے. تو تسبیح بیان کرو بھی حمد کے ساتھ تمہارے رب کی، وستغفرہ، اور اسی کے پاس جو ہے وہ معافی طلب کرو. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ کان توابا ہے ہی تواب. کانا کا میں نے کہا تھا تسلسل کے لیے آتا ہے، یعنی انہ توابا ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تواب ہے. انہ کان توابا، تواب توبہ یعنی پلٹنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. انسان کے لیے جب توبہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اللہ کے لیے جب تواب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی طرف پلٹتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے. ایسے ورڈز بہت ہے، جیسے شاکر ہے. انسان جب شاکر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اللہ شاکر ہے مطلب قدردان ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو انہو کان تو اللہ ہے ہی ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، بس تم پلٹو اس کی طرف. تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یعنی برباد ہو گئے، پوری طرح سے جو ہے وہ روئن ہو گئے، دیوالیہ پیٹ گیا. تبت یدا ابی لہب، ابی لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. یدا یعنی ہاتھ، دو ہاتھ، یدا یعنی دو ہاتھ، ٹھیک ہے. تو برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. وہ تب یعنی وہ خود بھی برباد ہو جائے، اس کے دو ہاتھ بھی برباد ہو جائے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے. ما اگنا انہو مالہو و ما کسب، ما اگنا نہیں، ما یعنی نہیں، اگنا گنی سے ہے. گنی اس شخص کو کہتے ہیں جو جس کے پاس اتنا ہو کہ وہ بے نیاز ہو جائے سب سے، اس لیے امیر آدمی کو گنی کہا جاتا ہے. تو ماں اگنا نہیں جو ہے وہ گنی کیا اس کو، نہیں اس بے پرواہ کیا یا انڈیپینڈنٹ کیا اس کو. انہو انہو اس کو، مالہو اس کے مال نے، وہ ماں کسب اور نہ اس چیز نے جو اس نے کسب، کسب یعنی کمایا. تو اس نے جو مال، آدمی یوزلی سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو میں اب جو ہے غنی ہو گیا، تو اس کے مال نے اس کو جو ہے وہ غنی نہیں کیا. یعنی مال ہونے کے باوجود جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ یا انڈیپینڈنٹ وغیرہ نہیں ہو پایا. اللہ کے ہمیشہ جو ہے وہ آدمی ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ جو ہے وہ اوور پاورنگ ہی ہوگا ہمیشہ. تو نہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ دیا اس کے مال نے اس کو، نہ اس کے کمائی نے اس کو. کافر مرا نا وہ آدمی، تو یہ سب چیزیں فائدہ نہیں پہنچائی اس کو. آدمی اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں سے جو ہے وہ معرفت الہی حاصل کرے تو کوئی مطلب ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں تو فتنہ ہے اس کے لیے. سیسلا نارن ذات لہب، سیسلا یعنی اس کو ڈھکیل دیا جائے گا نار میں، آگ میں. ذات کیسی آگ؟ لہب والی آگ. لہب یعنی فلیمز. اس کا نام ہی تھا نا ابو لہب. ابو لہب ایکچولی اس کا نام نہیں تھا، اس کا یہ اس کو لقب دیا گیا تھا. وہ اس کا چہرہ ایک دم لال تھا، تیج تھا اس کے چہرے پہ، لال جیسے کچھ لوگ رہتے بھی ہیں، تو اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے. اب ضرور ابو لہب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بیٹے کا نام لہب تھا اس لیے اس کا نام ابو لہب ہے. دو طرح کی کنیت ہوتی تھی. ایک جو ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، ان کی ایک کنیت تو ابو الحسن ہے کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. لیکن ایک ان کی کنیت ابو تراب بھی ہے، مٹی کا بیٹا. وہ ایک قصہ ہے، بہرحال سوئے ہوئے تھے مسجد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا تھا پیار سے. تو دو طرح کی کنیتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ابو لہب یعنی کیونکہ وہ تھا ایک دم لال، تو آگ والا. تو وہی چیز اللہ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وہی بھڑکتی ہوئی فلیمز والی، انگاروں والی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، جس کا اس کو گھمنڈ ہے کہ میں بھی ابو لہب ہوں. وہ امراۃ، اور امرات یعنی بیوی اس کی، عورت. ہو کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ ابو لہب پہ. اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی، اور اس کی بیوی یعنی اس کی بیوی کے بعد دیکھو تا آیا یعنی فل سٹاپ ہے، مطلب اس کی بیوی بھی آگ میں جائے گی. سیسلا نان ذات لہب وہ امراۃ، اور اس کی بیوی بھی جائے گی. اس کی بیوی بھی ویسی تھی اس کی ایسی. حمالۃ الحطب، حمال، حمال کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والے کو. حمالۃ بوجھ اٹھانے والی، حطب کا بوجھ اٹھانے والی. حطب یعنی جو
لکڑیاں جمع کرتے ہیں نا آگ میں ڈالنے کے لیے، فائر ووڈ اس کو کہتے ہیں. اب یہ بھی دو میننگ ہے اس کے اندر. ایک تو میننگ یہ ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نیبر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیبر تھی یہ مکہ میں. ابو لہب کا گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بازو بازو میں تھا. تو یہ جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں لے کے آتی تھی اور ان کے دروازے پہ رکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے وہ فجر کے وقت اندھیرے میں باہر نکلے تو دیکھے نہیں اور ان کے پیر میں کانٹے چبھ جائے. تو یہاں ورڈ پلے کیسے ہو رہا ہے کہ وہ آگ میں جائے گی تو خود ہی اپنا ایندھن لے کے جائے گی ساتھ میں، یعنی وہی اس کا ایندھن ہے. تو وہ جو کر رہی ہے وہ خود کے لیے آگ جمع کر رہی ہے. یہ ورڈ پلے بہت ہے اس کے اندر، اس صورت میں بہت ورڈ پلے ہے. ابھی اور ایک ورڈ پلے آئے گا، دیکھیے آخری آیت. فی جیدیہا، فی یعنی ان، انگلش والا ان. جیدیہا، جیدی یعنی گلا، جیدیہا اس کا گلا، اس عورت کا گلا. کون؟ وہی اس کی وائف. فی جیدیہا اس کے گلے میں کیا ہے؟ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا جس پہ اس کو بہت گھمنڈ تھا. تو اللہ کہہ رہے فی جیدیہا حبل من مسد، اس کے گلے میں حبل ہوگا. حبل اللہ، اللہ کی رسی، یعنی رسی ہوگی. مم مسد، مسد کی رسی. مسد آپ یہ کھوپرا رہتا ہے نا اپنا ناریل، اس کی جو رسی بنائی جاتی ہے ایک دم رف رہتی ہے، وہ اگر ہاتھ پہ گھس جائے تو ہاتھ چھل جائے. کوئر، کوئر جو بولتے ہیں، کوئر میٹس بھی آتی ہے. تو وہاں کھجوروں کی بنتی تھی. تو ایک دم رف رسی، فندا جو رہتا ہے وہ شپس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، وہ جاڑی والی رسی. تو اگر وہ کھجور کے کھال کی ہو، تو جیسے انڈیا میں ہر چیز ناریل کی بنتی ہے ویسے وہاں کھجور کا سب رہتا ہے. تو وہ رسی اس کے گلے پہ، فندا مطلب گلے کا فندا. تو گلے کا فندا ہوگا یہ. ابھی ہار پہ جو اترا رہی ہے کل گلے کا فندا اس کا ہوگا. ٹھیک ہے، چھوٹی صورت ہے، لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 3 صورتوں کے لیے جو ہے وہ الگ سیشن لینا صحیح نہیں لگتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اچھا، یہ لوگ پوچھتے تھے قریش کے لوگ یا کفار عام طور پہ کہ تمہارا جو اللہ ہے اس کا نسب بتاؤ، کون ہے اس کی جو ہے وہ ڈسکرائب کرو، اس کا باپ کون ہے، اس کا بیٹے کون ہے. جیسے ہمارے یہاں مائتھولوجی کے اندر کیسا ہے، دیوتا کا باپ بھی ہے، دیوتا کے بیٹے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کل کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو هو اللہ احد. ہوا وہ اللہ احد ہے. احد یعنی ایک ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کی ڈیفینیشن کے اندر، اللہ کے ڈسکرپشن میں، کہ وہ ایک ہے. اللہ سمد، اللہ سمد ہے. سمد یعنی ایسا آدمی جو بے پرواہ ہو کسی سے، وہ سب کا سہارا بنتا اور اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو. یعنی اللہ کو ہماری عبادات اور وہ سب کی یا کسی بھی چیز کی کوئی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. اللہ ون وے ہمیں جو ہے وہ نعمتیں دیتا ہے. یہ کوئی ٹرانزیکشن نہیں چل رہا ہے، بنیا گیری نہیں چلتی کہ ہم اتنا کچھ کریں گے تو اللہ ہمیں اتنا کچھ دے گا. اللہ سمد ہے، اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. لم یلد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. ولم یولد، یولد اسی کا پیسو وائس ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا. مطلب نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. نہ اس نے پیدا کیا، نہ وہ پیدا کیا گیا. سمجھ رہے ہو؟ نہ وہ اس نے پیدا کیا، مطلب نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، مطلب نہ اس کا کوئی باپ ہے، مطلب وہ خود کسی کا بیٹا نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی ونشج نہیں ہے اوپر نیچے، وہ اکیلا ہی ہے. اور آگے کیا ہے؟ وہ لم، اور نہیں، لم مطلب نہیں. یکن، کان یعنی ہونا، لہو اس کے لیے، کفون احد، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے. احد یعنی ایک کے لیے بھی آتا ہے اور کوئی کے لیے بھی آتا ہے، مطلب اینی. کفو کیا ہوتا ہے؟ رشتے میں کفو دیکھتے ہیں نا ہم، لڑکے لڑکی کے اندر کفو ہونا چاہیے، یعنی برابری کا رشتہ ہونا چاہیے. لڑکا بہت ایجوکیٹڈ ہے اور لڑکی بالکل ہی ان پڑھ ہے تو کفو نہیں ہوتا. لڑکا جو ہے وہ شہر کا ہے، اربن، اور لڑکی ایک دم گاؤں دیہات کی ہے تو کفو نہیں ہوتا. مطلب وہ ٹیمپرامنٹ میچ نہیں ہوگا. لڑکا بہت امیر ہے، لڑکی بہت غریب ہے، یا لڑکی بہت امیر ہے نا، لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور لڑکا جو ہے 10th فیل ہے، تو کفو نہیں ہوتا. تو اللہ کی برابری والا بھی کوئی نہیں ہے. تو کہہ دو سب سے پہلے کیا ہے ڈسکرپشن کے اندر، کہ اللہ ایک ہے. اگر بہت سارے خدا ہے تو اللہ نہیں ہے. اللہ سمد ہے. اگر ایسا کوئی دیوتا ہے جس کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، نہ نیچے کوئی ہے نہ اوپر کوئی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ جو بھی امیجن کرتے ہو اللہ کے تعلق سے کہ اللہ ایسا ہوگا، تو وہ اللہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, آخری 2 صورتیں لے لیتے ہیں اور پھر کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. قل کہہ دو, اعوذ برب الفلق, اعوذ باللہ ہے نا, میں پناہ چاہتا ہوں, نعوذ باللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, بی کس کے پاس, عام طور پہ جو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں یہاں باللہ کے بدلے بی رب الفلق ہے. رب الفلق, فلک کا رب, فلک یعنی صبح کا وقت جو ہوتا ہے, وہ بھی ف سے دیکھیے, یعنی صبح جب پھٹتی ہے, بریک آف ڈان, بریک کہتے ہیں انگلش میں بھی, پھٹنا پھاڑنا. تو صبح کے رب کی قسم, من شرری, سوری قسم نہیں, اس سے پناہ چاہتا ہوں, اس کے پاس پناہ چاہتا ہوں, صبح کے رب کے پاس یعنی اللہ کے پاس میں پناہ چاہتا ہوں. یہ کہو تم, کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو, اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کے پاس, کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں, من فرام شرری, شر اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, کسی چیز کا شر, ما خلق جو اس نے بنایا, اس ایک شخص نے بنایا, کس نے, اللہ نے بنایا, اس نے جو بھی چیز بنائی اس کے شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں, جو بھی دنیا میں ہے اس کے شر سے حفاظت چاہتا ہوں. وہ من اینڈ فرام شرری, کس کے شر سے, غاسقین اذا وقب, غاسق یعنی رات کا بالکل اندھیرا حصہ جو رہتا ہے, اذا وقب جب وہ چھا جائے, یعنی رات کے جو گناہ ہوتے ہیں, رات کی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہے, رات کے جو ایولز ہوتے ہیں, ان سب سے میں پناہ چاہتا ہوں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ, وہ اور اینڈ فرام دا ایول آف, شر آف, نفاسات پھونکنے والی, نفاسات پھونکنے والی, فی العقد, فی العقد, عقد یعنی گاٹ, عقد نکاح کہتے ہیں نا, عقد کرنا, ایگریمنٹ کرنا, عقد نکاح کیا ہے, گاٹ ہے, بانڈز اور ٹائز آف میرج کہتے ہیں انگلش میں بھی, ہے نا, بندھ ریشما سے مراٹھی میں کہتے ہیں, بندھن ہندی میں کہتے ہیں. تو یہ نکاح کے لیے, شادی کے لیے ہمیشہ بندھن وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ایکچولی وہی عقد, عقد یعنی گاٹ, رسی میں جو گاٹ ہوتی ہے. تو یہ گاٹوں پہ پھونکنے والیوں کی شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں, یعنی بلیک میجک سے, ان لوگ کچھ گاٹ وغیرہ بناتے ہیں اور پھر اس پہ پھونکتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے, تو بلیک میجک کے شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں, کس کے پاس, رب الفلق کے پاس. وہ من شرری حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے حفاظت چاہتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے. حاسد یعنی جلن کرنے والا, اس کے شر سے. اس کا شر کیا ہوتا ہے, حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ میرے پاس, سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ برباد ہو جائے, ہے نا. ایک ہوتا ہے رشک, یعنی یار کتنا اللہ نے اس کو دیا, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح بنوں. ایک ہوتا ہے حسد, کہ اس کے پاس وہ برباد ہو جائے, میں اگر اوپر تو نہیں آ سکتا لیکن اس کے پاس بھی نہ ہو, تو اس کے شر سے. اب وہ کچھ شر انگیزی کرے گا اپنے اس مشن کو فلفل کرنے کے لیے, تو اس کے شر سے میں حفاظت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کہو, دعا کرو, اعوذ برب الفلق, کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق سے, من شرری ما خلق, اس چیز سے جو کچھ اس نے بنایا اس کے شر سے. ومن شرری غاسق اذا وقب, اور رات جب چھا جائے اس کے شر سے. ومن شرری نفاسات فی العقد, اور پھونکنے والیاں جو اس پہ گاٹوں پہ پھونکتی ہے ان کے شر سے, یعنی بلیک میجک کے شر سے. ومن شرری حاسد اذا حسد, اور حاسد کے حسد سے, جب وہ حسد کرتا ہے. اذا حسد, اذا یعنی جب, حسد, حسدہ وہ حسد کرتا ہے, حسدہ فعلا کے وزن پر. آخری آیت, آخری صورت, قل اعوذ برب الناس, کہو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں, برب الناس لوگوں کے رب کے پاس, ملک الناس لوگوں کے مالک کے پاس, الہ الناس لوگوں کے الہ کے پاس, ماسٹر کے پاس, ہے نا, الہ معبود کے پاس. کس چیز سے چاہتا ہوں, من شر الوسواس الخناس, وسواس کے شر سے جب وہ خناس کرے, یعنی وسواس یعنی وہ وسوسہ دینے والا, وسوسہ, سلسلہ, ایسے جو ورڈز آتے ہیں اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے, یعنی وہ بار بار آتے ہیں, ریپیٹیڈلی جو چیزیں آتی ہیں, سلسلہ, زلزلہ, ارتھکویک آتے ہیں نا, 2-3 بار ارتھکویک آتا ہے, وسوسہ, یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں عربی میں
جو بار بار آتے ہیں، بار بار کوئی وسوسے ڈال رہا ہے ذہن میں، جو ہے کوئی چیز ڈال رہا ہے، کچھ جو ہے وہ وسپرز کر رہا ہے. خناس اس کو کہتے ہیں جو آئے اور پھر چلا جائے، پھر آئے پھر چلا جائے، بیٹھا نہیں رہتا. تو شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے تو ایک بار کچھ کہے گا، پھر چلا جائے گا، ذہن میں کچھ آتا ہے، پھر آئے گا کچھ کہے گا، پھر ذہن میں کچھ آتا ہے. تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. الذین، وہ جو، الذی سوری، وہ ایک جو یوسوسو، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے صدور میں، لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں، من الجنتی والناس. یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ جنوں میں سے ہو تو بھی اور انسانوں میں سے ہو تو بھی، یعنی انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھڑکاتے ہیں، ہے نا. ایسے الفاظ میں کچھ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے لیکن ذہن میں وسوسے آ جاتے ہیں. تو جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے ہو. اچھا، دونوں صورتیں جو ہے پیرڈ ہے، آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. دونوں کو ساتھ میں موزتین کہتے ہیں. پہلی صورت کے اندر، فلق کے اندر، ایک چیز کے پاس پناہ مانگی جا رہی تھی. کس سے؟ رب الفلق کے پاس. اور بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی تھی. من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر نفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد. دوسری صورت میں بہت ساری چیزوں کے پاس پناہ مانگی جا رہی ہے ایک ہی چیز اللہ، لیکن اس کے الگ الگ صفات ہیں. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لیکن پناہ ایک ہی چیز سے مانگی جا رہی ہے، من شر الوسواس الخناس. اسی کو اور آگے ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آخری چیز پہ کنکلوڈ کروں گا میں. سورہ فاتحہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، قرآن کا انٹروڈکشن ہے، پریفیس ہے، بہت جامع ہے. پورے قرآن میں پورے سورہ فاتحہ کا ہی کچھ نہ کچھ آپ کو ریفلیکشن دکھائی دے گا، ہر آیت کے اندر، ہر سورت کے اندر. کبھی آپ نے غور کیا سورہ ناس پہ قرآن کمپلیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب اگر قرآن کمپلیٹ کرنا تھا تو سورہ حشر کی آخری جو آیت تھی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آل عمران کا آخری رکوع، وہ جامع رکوع، وہ جامع آیات ہے نا، للہ ما فی السماوات والارض، وہ ساری چیزیں. اس کے بدلے اللہ نے جو ہے قل اعوذ برب الفلق اور ناس کے اوپر کمپلیٹ کیا، اسپیشلی ناس پہ. تو ہم جب قرآن شروع کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کتاب ہے ہدایت کی، لیکن پہلے شیطان سے پناہ چاہنی ہے. اور اینڈ میں بھی ہم جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پوری ہدایت کی کتاب میں نے ابھی تمہارے سامنے رکھ دی، جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تھا. لیکن شیطان ایک اینٹیٹی ہے جو اس ہدایت سے تمہیں جو ہے وہ گمراہ کر سکتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہمیشہ پناہ چاہتے رہنا. تو اس لیے روز رات کو جو ہے وہ فلق اور ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے سونے کی تاکید کی گئی ہے. آج کا سیشن ذرا لمبا ہو گیا، میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس ہفتے جو ہے انشاءاللہ ہم پورا کورس کمپلیٹ کر سکے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.